अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं नावल सरकिश की एक और एपिसोड। शुरू करते हैं नावल सरकिश, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का दबाना हर किस बात भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समातों तक पहुँच सके। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। वो सिगरेट का एक तवील कश लेकर बेपरवाही से धुआं फिज़ा में छोड़ते हुए बोला, यही तो आपको पता नहीं चौधरी साहब, हमारे यहाँ बड़े बड़े गेम होते हैं और पावर का गेम तो सबसे अलग, सबसे पुरपेश, सबसे मुश्किल है। अगर मुझ जैसे ज़रा ऊपर के आदमी को भी कुछ मालूम नहीं तो फिर आम आदमी को क्या मालूम होगा। मैंने हैरत से कहा, आपको भी अच्छी तरह मालूम है और हमें भी कि आम आदमी तो बस सियासत की भट्टी का ईंधन है। कुछ ईंधन किसी के पास है, कुछ किसी के पास। कभी ईंधन इधर का ईंधन उधर हो जाता है, कभी उधर का इधर इधर, लेकिन ईंधन बहरहाल ईंधन ही रहता है। इसका काम जलना और भट्टी की आग को तेज़ या मध्यम करना होता है। जिसकी आग मध्यम पड़ने लगती है इसका खेल ठंडा पड़ जाता है। भट्टी में झोंकने के लिए लकड़ियाँ मुयस्सर आती रहीं ठीक है, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन इस हकीकत की तय से भी आपका वज़ीर तिजारत बनना कहाँ से निकल आया। मैंने इसकी आंखों में झांका। जो कुछ आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। हमारे मुल्क में सीधे साधे कम इल्म और बेखबर लोगों की यही ट्रेजेडी है। हर एक ने इन्हें कच्चे ही दिए थे, जो कभी किसी फ़लसफ़े में कभी किसी फ़लसफ़े में। इन्हें भट्टी का ईंधन ही बनाया गया है ना। किसी ने इन्हें सर का ताज नहीं बनाया। लेकिन आप तो अभी इस पोजीशन में भी नहीं हैं। आपकी भट्टी में तो बराए नाम ही ईंधन है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो पार्टी की बुनियाद पर नहीं कर रहा। आपको अपने राज़ों से ज़्यादा आगाह नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे ज़्यादा पुराने दोस्त नहीं हैं। वैसे तो हमारे यहाँ 35 साल से पावर के सिलसिले में एक से बढ़कर एक कमाल गेम हो रहा है, लेकिन अब जो गेम होने वाला है वो हर गेम को मात कर देगा, और हम इस गेम का एक हिस्सा हैं। वो ठहरे ठहरे लहजे में एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, हमारी पार्टी को आप गोली मारें, हमारे वोटों और हमारे वोटरों को भी गोली मारें। बस आपके सामने इस मुल्क का आइंदा वज़ीर तिजारत बैठा है। इसे पत्थर पर लकीर समझे। मुल्क का वज़ीर तिजारत यानी आप वफाकी वज़ीर होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बल्कि मैं अपना ओहदा कुछ घटा गया। इख्तिसार में बात था मेरा, सिर्फ वज़ीर तिजारत नहीं बल्कि वज़ीर सनत व तिजारत भी। ये मालूम है ये दोनों शोबे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलें, खैर हमने मान लिया। मैंने गोया इसका दिल रखने के लिए कहा, मैं आपको इसकी इत्तला पर पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा चौधरी साहब, हमारी इंतखाबी मुहिम में हमारा साथ देना पड़ेगा। वो सिगरेट का ख्याल अंदाज में उंगलियों में घुमाते हुए बोला, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे वोटों को भी मारे और वोटरों को भी, तो फिर ये इंतखाबी मुहिम कहाँ से आ गई। मैंने सादगी से पूछा, गेम तो अपनी जगह पूरा होगा ना। खाना पूरी भी कोई चीज़ है। मुमकिन है कोई इंतखाबी इत्तेहाद बन जाए। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी बात सामने आ सकती है, कोई भी पैंतरा बदला जा सकता है। वो बेपरवाही से बोला, हतमी तौर पर सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आप आइंदा सनत व तिजारत होंगे, आइंदा वज़ीर सनत व तिजारत होंगे। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, लेकिन ये लहजा इसके लिए चुपता हुआ नहीं था। बड़े ही इसने जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने पूछना चाहा था, लेकिन मुझे ये सब कुछ क्यों सुनाया जा रहा है। इसकी बजाय मैंने पूछा, तो फिर मेरे लिए क्या है इसमें। वो सिगरेट एश ट्रे में मसलते हुए बोला, आपने सुना होगा आज की महफिल में हमारे कैसे कैसे मेहरबान मौजूद थे। इसमें से हर एक हमारे लिए वक्तन वक्तन अपनी हैसियत के मुताबिक, बल्कि हैसियत से बढ़कर कुछ ना कुछ करता रहता है। किसी के ज़िम्मे कोई काम है, किसी के ज़िम्मे कोई काम। फिर जब और जहाँ हमारा हाथ पड़ता है हम भी इनके काम आते हैं। इस तरह अमदाद बाहिमी से दुनिया के चलते हैं। आप समझ रहे हैं ना। जी हाँ, मेरा ख्याल है कुछ समझ ही रहा हूँ। वैसे मुख्तार लहजे में कहा, हत्ता कि आज की महफिल भी स्पॉन्सर्ड थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, कमाल है, अब अय्याशी भी स्पॉन्सर्ड होने लगी। आप इनके लिए ज़रा ज़्यादा करख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन्हें तफरीहात कहते हैं, और तफरीहात अक्सर ऐसी ही होती हैं, सिर्फ तौर तरीके बदल जाते हैं। वो शातिराना अंदाज में बोला, बहुत खर्च आता है ऐसे कामों पर, रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। तो फिर मत किया करें ऐसे काम। क्या किसी हकीम वगैरह ने मशवरा दिया है ऐसे काम करने का। लेकिन इसके बजाय मैंने इससे ये कहा, रुपये पैसे की आपके पास कमी क्या है मलक साहब। वो तो ठीक है। वो टांग पर टांग रखते हुए बोला, लेकिन बड़ों से बर्फ़ न पिघले तो दरिया कब तक बहते रह सकते हैं। अगर दौलत जाने के ही रास्ते खुले रहें और दौलत आने का कोई रास्ता ना हो, कोई तदबीर ना की जाए, तो एक रोज़ कारून के ख़जाने भी खाली हो जाते हैं। आपके यहाँ तो दौलत आने के रास्ते भी खासे कुशादा होते हैं मलक साहब। परेशान होने की तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, आपका मुशाहिदा दुरुस्त है, लेकिन आपसे किसने कहा कि परेशान हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि दौलत आने के लिए तंग ना होने पाए, बल्कि कुछ न कुछ कुशादा होते रहें। काम रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं और इनके दाम भी बढ़ रहे हैं। जो काम पहले हज़ारों में होता था वो अब लाखों में होता है, लाखों में होता था वो करोड़ों में होता है। मैं खामोश रहा। मैं देखना चाहता था कि गुफ्तगू किस तरफ जा रही है। फ़िज़ा में एक लम्हे के लिए गहरा सुकूत छा गया। मलक रियाज और
اور اس کا جو ڈاکو ہے میری نظر میں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ملک ریاض سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں ہمارے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ کو بھی ہم نے مہربانوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے اور آغاز میں ہم آپ کے ذمے بڑا کام لگا رہے ہیں، لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں، ہم کو فائدے بھی بہت بڑے بڑے پہنچائیں گے۔ ہم وزیر صنعت تجارت ہوں گے اور آپ ملک کے ایک بڑے صنعت کار اور بزنس مین ہیں۔ اندر خان نے اگر ہم آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہوگا تو آپ اس ملک کے چند دولت مند ترین افراد میں سے ایک ہوں گے۔ ملک صاحب، بے حساب، بے اندازہ اور سب سے زیادہ بات یہ خواب دیکھنا کبھی میری کمزوری نہیں رہی۔ میں نے اس کو ایک عجیب سے لہجے میں کہا، لیکن آپ کی بات پوری سننے کی غرض سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے ذمے کیا کام لگانے کا سوچا ہے؟ آپ کو ہمارے الیکشن فنڈ میں 50 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ ہمارا معاملہ ذرا دوسرا ہے، ہمیں بہت زیادہ روپے کی ضرورت ہے اور اس کا بیشتر حصہ ہم آپ کے ذمے ڈال رہے ہیں۔ 50 لاکھ روپیہ تو اکیلا میں ہی دوں؟ کیا آپ صدر امریکہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مذاق نہیں چودھری صاحب، اس وقت بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ زندگی اور موت کے مسئلے ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ زندگی اور موت کے مسئلے ہیں، میں نے بظاہر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ایسی بڑی بڑی دو افتاح و محل سراؤں میں کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کے اندھیروں میں سر جوڑ کر فیصلے کچھ ایسے ہوتے ہیں اور ہزاروں زندگیاں موت کی آغوش میں جا سوتی ہیں، سینکڑوں گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگ درندوں کی طرح ایک دوسرے کو بھنبوڑنے لگتے ہیں۔ جذباتی اور افسانوی باتیں نہیں چودھری صاحب، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔ کام کی بات کریں، صرف کام کی بات۔ اس قسم کی باتیں صرف بند کمروں میں بیٹھ کر کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیں، ہم بڑے لوگ ہیں، بلندی پر بیٹھے ہیں، ہمیں مزید بلندی پر جانے کی باتیں کرنی ہیں، ہم پاور کے گیم کے کھلاڑی ہیں، ہمیں اپنے کھیل کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس کے کھردرے لہجے میں بلا کی صفاقی تھی۔ پھر بھی مجھے معلومات بڑھانے کا تو موقع دیں ملک صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں طفل مکتوب ہوں، ذہن میں کچھ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں نا، فطری سی بات ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے الیکشن کے اخراجات کی کوئی حد بھی مقرر ہے اور وہ خاصی کم ہے۔ وہ اب گویا کہہ ضبط نہ کر سکا، فضا مرتعش ہو کر رہ گئی۔ میرے برابر بیٹھا ہوا نورو ماچی بھی جھٹکے دار سے انداز میں ہنس رہا تھا اور اپنی ایک مونچھ کو بل دیے جا رہا تھا۔ آپ بھولے بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں چودھری صاحب، ملک ریاض بولے۔ جو لوگ یہ حدیں مقرر کرتے ہیں انہیں خود بھی پتہ ہے کہ اتنے پیسے تو لوگ جمعہ داروں کو یونین میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، سب کی ناک تلے ہو رہا ہے، لیکن ہمارے آپ کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے قاعدے قانون بناتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہمارے آپ کے ساتھ نہیں، قوم کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اپنی دانش میں تو وہ بیچارے قوم کے سامنے سرخرو رہنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے نمائندوں کو اخلاقیات، سماجیات اور معاشیات کی حدود کا پابند رکھنے کی کیسی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ خانہ پوری ہو جاتی ہے۔ حدیں مقرر کرنے والے جتنی حدیں مقرر کرتے ہیں انہیں اتنے نذرانے تو وہ خود کھا جاتے ہیں۔ خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے پھر سیاسی مصلحتوں کے انبار میں سب کچھ دفن ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر، ہماری یہ موضوع نہیں ہے۔ وہ جو ایک سیدھی سادی سی کہاوت ہے نا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، بقول نورو ماچی کے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی بات گھوم پھر کر پھر 50 لاکھ پر آ جاتی ہے۔ میں نے ایک نظر چھت کی منڈیر کے پار دیکھتے ہوئے کہا، 50 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے ملک صاحب، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جب ہم وزیر صنعت و تجارت ہوں گے تو شاید ایک ہی جھٹکے میں آپ کو 50 کروڑ کا فائدہ پہنچا دے۔ ہمارے تو آپ کے بارے میں بڑے اونچے منصوبے ہیں چودھری صاحب۔ وہ پیکٹ سے ایک اور سگریٹ نکالتے ہوئے بولا۔ کل کسی نے دیکھی ہے ملک صاحب؟ میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ آج کا سورج بھی دیکھ سکیں گے؟ یقین نہ صحیح، امید ضرور ہے، اور اس دنیا کی ہر بزنس امپائر امید کی بنیاد پر کڑی ہے چودھری صاحب۔ اگر آپ زندگی کی طرف سے اتنے نا امید ہوں تو سارے کام ہی چھوڑ دیں، اپنی اگلی کنسائنمنٹ کینسل کر دیں۔ فرض کریں میں آپ کو یہ اکرم دینے سے انکار کر دوں، میں نے ہموار لہجے میں کہا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے چودھری صاحب؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں آپ کو اس رقم کا مستحق نہیں سمجھتا، میرے نزدیک یہ رقم کا بہت بڑا استعمال ہے۔ میں نے بھی ملامت سے جواب دیا۔ آپ کا خیال ہے آپ مستقبل کے وزیر صنعت و تجارت کو ناراض کر کے اس ملک میں صنعتیں چلا سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں؟ اس کے چہرے پر سختی نمودار ہونے لگی۔ ہو سکتا ہے، جب آئندہ وزیر صنعت و تجارت آئیں میں تبھی دیکھنا پسند کروں کہ وہ کون ہے اور کیوں مجھ سے ناراض ہے۔ اگر وہ واقعی مجھ سے ناراض ہوا تو شاید میں اس کی ناراضگی کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ اس وقت کوئی علاج کارگر نہیں ہوگا، ممکن ہے اس وقت وہ آپ کی صورت بھی دیکھنا پسند نہ کرے۔ کوئی بات نہیں، یہ اس وقت ہی دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن ہم میں ایک خرابی ہے، ملک ریاض بولا۔ وہ زیادہ تر ہم کے صیغے میں ہی بات کر رہا تھا۔ ہم اس وقت کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم جس وقت بات کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو کام خوبصورت دوست میں ہو جائے اس کے نتائج خوبصورت ہوتے ہیں۔
ہم اس لیے ایسی خوبصورت محفل سجائی، ہم تو آپ کے ساتھ اس طرح خوبصورت تمہید باندھے رہے ہیں، آپ جیسی حیثیت تو اتنی حیل حجت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان مجروں وغیرہ کو آپ حسین محفل کہتے ہیں؟ ملک صاحب 50 لاکھ میں یہ مجرے کچھ مہنگے نہیں رہیں گے۔ میں نے ملامت سے کہا، اس قسم کے مجرے اس سے بہت کم پیسوں میں اپنے شہر میں بیٹھ کر ہی دیکھ سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے اور اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی رنگت ایک لمحے کے لیے متغیر سی ہو گئی۔ اس نے مجروں کا خرچ نہیں مانگ رہے ہیں چودھری صاحب، ہمیں ہی تماچے لگانے کی کوشش نہ کریں، یہ پروگرام تھا، ہم نے سوچا چلو آپ کو بھی اس موقع پر بلا لیتے ہیں، ماحول میں بات ہو جائے گی تو اچھا ہے، ورنہ ہم تو جو ارادہ ہے ہمیں تو اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ چودھری افضل 50 لاکھ روپے کے لینے ہیں تو وہ لینے ہی ہیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے، تصدیق چاہیے؟ ہاں، اس نے ایک لمحے سوچ کر جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ آپ ایک دولت مند آدمی ہیں، آپ نے بہت کچھ کمایا ہے۔ وہ بولا، یہ کوئی جرم تو نہیں، میں کوئی چھپ کر تو نہیں کما رہا، چوری نہیں کر رہا، اسمگلنگ نہیں کر رہا، سارے ٹیکس ادا کر رہا ہوں، میرے حسابات آڈٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو میرے بارے میں کیا اعتراض ہے؟ اس طرح تو آپ کسی کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں یا مار پیٹ کے اس سے کوئی حصہ طلب نہیں کر سکتے، وہ بھی برا منایا جائے گا۔ میں تو ایک بزنس مین ہوں، بیشتر اسمگلر اور بلیک مارکر کے لیے آج کل صنعت کار بزنس مین ہی لبادے میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولا، ہنسی بڑی طنزیہ سی تھی۔ میں نے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، یا ماضی میں کیا کرتے تھے، میرے سامنے زیادہ پارسائی جھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس شہر میں بلکہ اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں جن کا ماضی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں کوئی حکومت کا تفتیشی نمائندہ نہیں ہوں، ہمیں جب پڑتی ہے ہم باری باری کسی نہ کسی کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اچھا سائیڈ بزنس ہے آپ کا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یوں کہیے نا کہ ایک طرح کا تاوان ہے، جس کسی پر آپ کی نظر کرم ہو جائے اسے یہ تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو اسے تاوان کی شکل نہیں دینا چاہتے، اس لیے اتنا دوستانہ ماحول تخلیق کرتے ہیں، رقم کی درخواست کرتے ہیں، اس کے بدلے آئندہ ہم اس پارٹی کو کوئی نہ کوئی خدمت بجا لانے کا وعدہ کرتے ہیں، اس سے رقم لیتے ہیں، ہم اس کے احسان کو یاد رکھتے ہیں اور اس کا صلہ چکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہ مانے اور خود ہی اسے اپنے لیے تاوان بنا لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ رقم تاوان نہ بننے پائے، لیکن کیا کریں، مال بہت بری چیز ہے، لوگ اسے آسانی سے خود سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے، مال واقعی کمال چیز ہے۔ میں نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ اب یہی دیکھ لیں کہ آپ جیسے دولت مند لوگ ہر طرف سے مزید مال کھینچنے کے لیے کیا جتن کرتے ہیں، کیا ڈرامے رچاتے ہیں اور کیا فلسفے گھڑتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو اس قوم کا کیا بنے گا؟ آپ قوم کو چھوڑیں گے؟ اپنی فکر کریں چودھری صاحب، ملک ریاض بیزاری سے بولا۔ معلوم نہیں آپ ہر بات میں ملک و قوم کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں، وقتی مجھے ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے سر ہلاتے بولا، یہ تو آپ لوگوں کے کھلونے ہیں، جب دل چاہا کھیلے، جب دل چاہا توڑ دیا، یا پھر شاید یہ الفاظ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ تقریروں اور بیانات میں ان کی جگالی کرتے رہے۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے یہ الفاظ زبان پر لانے کا؟ میں محسوس کر رہا تھا کہ ملک ریاض نے اب تک بظاہر جو صبر و تحمل اور ٹھہراؤ اختیار کر رکھا تھا وہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ وہ مضطربانہ انداز میں سگریٹ انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ میں نے ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ویسے میں نے واقع اغوا برائے تاوان کی ایسی کسی واردات کے بارے میں آج تک نہیں سنا تھا جس میں شکار کو پہلے باقاعدہ دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہو، اس کی خوب خاطر مدارت کی گئی ہو، عیش و عشرت کے لوازمات پیش کیے گئے ہوں اور پھر اس سے لمبے چوڑے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ نور و ماچی اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار بولا۔ وہ ملک ریاض سے مخاطب تھا، ملک صاحب، میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ محبت کی زبان لوگوں کو آسانی سے سمجھ نہیں آتی، مگر آپ کے تو کسی بھی کام کو کرنے کے اپنے ہی طور طریقے ہیں۔ آپ نے تو بولا تھا کہ یہ بڑا دو ٹوک بات کرنے والا بندہ ہے، مگر یہ تو ادھر ادھر کی بہت باتیں کر رہا ہے۔ اس نے موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھورا جن میں ہر وقت خون سا اترتا رہتا تھا۔ میں نے پلک نہیں جھپکائی، سرد مہری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آدمی تو میں دو ٹوک بات کرنے والا ہی ہوں، ادھر ادھر کی باتیں تو میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہتر طور پر سمجھ سکوں اور ہو سکے تو لوگ بھی مجھے بہتر طور پر سمجھ لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موٹی عقل کے لوگوں کی سمجھ میں بات ذرا دیر سے آتی ہے۔ ویسے نورو، یہ جو تم نے اتنا بڑا پگڑ باندھا ہوا ہے، اس کے اندر اتنا بڑا تمہارا کھوپڑا ہے، یہ بتاؤ اس کھوپڑے میں تھوڑا بہت بھیجا بھی ہے یا اس کے بغیر ہی کام چلا رہے ہو؟ نور و ماچی کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے ملک ریاض کو ہی مخاطب کیا۔ ملک سائیں، میں بے عزتی کرانے کے لیے ادھر نہیں بیٹھا ہوں۔ اس کی رائفل کرسی کے سہارے کھڑی تھی، اس کا ہاتھ اس کی نال پر جم چکا تھا۔ ملک ریاض نے ہاتھ کے اشارے سے گویا سے کوئی قدم اٹھانے سے باز رکھا۔ وہ اب بھی انتہائی تحمل مزاج نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ رقم نہیں دے سکتے؟ ملک ریاض نے ملامت سے تصدیق چاہی۔ میں نے ایک نظر اس حویلی کے منڈیروں اور برجیوں کی طرف دیکھا۔ اس حویلی میں کوئی خاص بات ضرور ہے،
ہر چند برس بعد یہ مجھے کھینچ کر اپنے پاس بلا لیتی ہے اور اس کے آنگن میں کوئی نہ کوئی بدخبری، کوئی نہ کوئی مصیبت میری منتظر ہوتی ہے۔ یہ حویلی اور اس کے پس منظر میں پھیلی ہوئی زمینیں ملک خاندان کے ہاتھوں سے نکلنے کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تمہیں 50 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، تم یہ حویلی زمینیں مجھے دے دو۔ ملک ریاض نے بلند آہنگ کہکا لگایا، جیسے اس نے اپنے ذوق کے حساب سے کوئی بہت ہی عمدہ لطیفہ سن لیا ہو۔ نور و ماچی نے بھی اپنا تماتر و غضباً کی باوجود اس کہکے میں اس کا ساتھ دیا۔ نور و ماچی کے کہکے سے فضا کچھ اس طرح مرتعش ہوتی تھی جیسے بادلوں کے گڑگڑاہٹ سے ہوتی ہے۔ یہ حویلی اور زمینیں 50 لاکھ سے بہت زیادہ کی ہیں۔ چن جی، ملک بولا، چلو زیادہ لے لو، مارکیٹ ویلیو مقرر کرا لو، اس حساب سے لے لو۔ میں نے تو یوں ہی ان کی تفصیل جاننے بغیر بات کی تھی، تم ہاں کرو، قیمت جو بھی ہوگی وہ لے لینا۔ میں نے دلچسپی سے کہا، بس اب اتنا اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں۔ ملک ریاض نے مجھے پچکارا، چیزیں بیچ کر تو رقم سب کو ہی مل جاتی ہے، ہم تو لوگوں کی چیزوں کی بکوا کر رقم لینے والے لوگ ہیں۔ بات کو گھمانا پھرانا چھوڑو، اصل موضوع کی طرف آؤ۔ اس کا لہجہ اب بدل رہا تھا۔ میں خاموش رہا، فضا میں سخت تناؤ تھا۔ اچانک ایک چوڑی سی برجی کے عقب سے ایک حیولہ برآمد ہوا اور اندھیرے سے نکل کر ہماری طرف روشنی کی رسائی میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا خاصا زور تھا جھٹکا لگا، لیکن میں بدستور کرسی پر ساکت بیٹھا رہا۔ وہ عالم شیر تھا، حاجی نمازی اور بارش اسمگلر عالم شیر۔ اس کے لمبے چوڑے تن و توش پر گہرے رنگ کی ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض مدھم ہوا میں دھیرے دھیرے پڑپڑا رہی تھی۔ وہ ملک ریاض کی طرف دیکھ کر اکتاہٹ امیز لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ یہ خود دوسروں سے رقم لوٹنے والا آدمی نہیں، تمہیں 50 لاکھ اتنی آسانی سے کس طرح دے دے گا؟ آخر صبر نہیں ہو سکا تھا تم سے؟ ملک ریاض ٹھنڈی سانس لے کر بولا، باہر آ ہی گئے، حالانکہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تک میں اشارہ نہ دوں باہر مت آنا۔ تمہارے اشارے کے انتظار میں تو میں تمہیں گھنٹے جام ہو جانے تھے۔ ملک یار، تم تو بات کو بہت ہی تول دیتے ہو، حالانکہ آدمی سے دو باتیں کر کے اس کے مزاج کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور چودھری کے بارے میں تو میں نے تمہیں پہلے ہی اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ یہ آدمی تمہیں اتنی آسانی سے مال نکالنے والا نظر آتا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں بالکل خاموش بیٹھا ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ملک ریاض ہاتھ اٹھاتے ہوئے مربیانہ لہجے میں بولا، صبر میرے چاند، صبر۔ مجھے یقین ہے کہ بے صبری کی وجہ سے تم اپنے بنتے ہوئے کام بھی بگاڑ لیتے ہوگے۔ چودھری ویسے بھی مزے کا آدمی ہے، اس سے دوستی جتانے میں بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے یقین ہے اس سے دشمنی رکھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ مزے وغیرہ کی باتیں تم کسی اور وقت پر اٹھا رکھو، فی الحال تو تم اسے اٹھا کر نیچے کہیں بند کرو اور اس کے چہیتوں سے رقم منگوانے کا بندوبست کرو۔ عالم شیر نے بیداری سے ہاتھ ہلاتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ وہ مجھے اٹھا کر بند کرنے کی بات کچھ اس طرح حقارت سے کر رہا تھا جیسے میں لکڑی کا کوئی شتیر وغیرہ تھا جسے اٹھا کر کہیں پھینکوا دینا مقصود تھا۔ میری کن پٹیوں میں ایک سانے سے ہلکی سی تپش آئی تھی، لیکن میں بدستور خاموش بیٹھا رہا۔ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس قسم کی صورتحال سے بلکہ ہر قسم کی صورتحال سے زیادہ بہتر طور پر نمٹا جا سکتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے حاجی عالم شیر کو مخاطب کیا، تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی عالم شیر۔ اگر تمہاری جگہ اس برجی کے پیچھے سے سچ مچ کا شیر نکل آتا تب بھی شاید مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی تمہیں دیکھ کر ہوئی ہے، لیکن ایک لحاظ سے تمہاری موجودگی نہایت مناسب بھی تھی۔ اب یہاں تینوں طبقوں کی نمائندگی ہو گئی ہے، قورم پورا ہو گیا، جاگیردار، ڈاکو اور ہم تینوں موجود ہیں۔ اب تم لوگوں کو اپنے شکار کے بارے میں اس تک پہنچنے میں آسانی رہے گی۔ بات تو تم اس طرح کر رہے ہو جیسے خود بڑے پرہیزگار اور پارسا ہو۔ حاجی عالم شیر لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نیچا کر کے بول رہا تھا، چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ چلو خیر، میں تو وہ بلی ہوں جو 900 چوہے کھانے کے بعد ہو گئی اور حج کو جانے کا ارادہ باندھنے لگی، لیکن تم تو وہ بلی ہو جس سے واپس آنے کے بعد بھی چوہے ہی کھائے چلی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دائیں بازو کھڑے ہوئے اور ڈاکو الرٹ تھے۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر باقی سب بھی الرٹ ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے کندھوں پر رائفلیں اور ہاتھوں پہ ریوالور تھے۔ ان کے اعصاب پر اتنا تناؤ تھا کہ اسے میں بھی محسوس کر گیا تھا۔ صرف ملک ریاض میری طرح پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق حاجی عالم شیر کے نمودار ہونے کے بعد وہ بھی اندر ہی اندر تناؤ کا شکار تھا۔ میں پشت پر ہار رکھے ٹہلتا ہوا چھت کی دیوار کے قریب گیا جو 2-2.5 فٹ بلند تھی۔ ملغچہ اندھیرا کچھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا، فضا میں کچھ دھند سی پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظر اس دھند میں پڑ رہی تھی۔ اچانک میرے عقب سے ملک ریاض بااولاد بلند، چودھری صاحب، ہمیں معلوم ہے آپ کے کوٹ کی اندرونی جیب میں کوئی گن موجود ہے، ایک آدھ ہتھیار شاید اور بھی موجود ہو، لیکن کوئی ہتھیار نکالنے کے لیے ہاتھ کو حرکت مت دیجیے گا۔ ایسے موقع پر بہادری کے جوہر دکھانا فضول ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کی جان عزیز ہے، ہم اگر اسے ضائع کریں گے تو انتہائی مجبوری کے عالم میں ضائع کریں گے۔ بڑی مہربانی ہے تمہاری، تم جیسے مہربان زندگی میں کبھی کبھی ہی ملتے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر انتہائی ممنونیت سے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں صرف سوچ بچار کر رہا ہوں۔ سوچیں ضرور سوچیں، ملک ریاض نے مسرت آمیز لہجے میں بولا۔
سوچ سمجھ کر انسان زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ڈاکو میرے دائیں بائیں تھے اور ان کی انگلیاں ریوالور کے ٹریگرز پر تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ڈاکو میرے پیچھے بھی کچھ خاصا فاصلہ چھوڑ کر کھڑے تھے اور باقی لوگوں کی نظر بھی مجھ پر ہی تھی۔ سب سے خطرناک میری نظر میں نورو ماچھی تھا۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر چھت کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میرے دائیں بائیں موجود ڈاکو میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ اسی لمحے ویرانے میں الو کی تیز اور کرخت آواز گونج اٹھی۔ الو ایک مخصوص انداز میں 3 مرتبہ چیخا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فی الحال وہ الو میں ہی تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی کو احساس نہ ہونے پائے۔ آواز میرے ہی حلق سے برآمد ہوئی ہے۔ آواز گویا کہیں دور سے ہی آئی تھی۔ یہ نوعمری کے اس خطرناک دور کی سیکھی ہوئی ٹیکنیک تھی جب ہم جان ہتھیلی پر لیے پرخطر جنگلوں اور دشوار گزار راستوں پر رینجرز، سرحدی فوجوں اور اینٹی اسمگلنگ دستوں کو غچے دے کے پھرتے تھے۔ اس دور کے مقابلے میں آج کی بڑی سے بڑی خطرناک صورتحال بھی آسان لگتی تھی۔ میں بظاہر نیچے ہی دیکھ رہا تھا جب الو کی پکار ابری اور معدوم ہو گئی۔ ملک ریاض نیم استہزائیہ سے لہجے میں بولا، نیچے چھلانگ لگانے کی گنجائش نہیں ہے چودھری صاحب، معذور ہونے کا خطرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، حاجی عالم شیر نے غصیلے لہجے میں ملک ریاض کو مخاطب کیا، ابے گدھے، تم نے سنا نہیں؟ اس نے اپنے ساتھیوں کو سگنل دیا ہے۔ تم نے الو کی آواز نہیں سنی تھی؟ میں نے صرف استہزائیہ انداز میں ہنسنے پر اکتفا کیا، اپنی کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ ملک ریاض خود ہی بولا، آواز دور سے آئی تھی۔ اس علاقے میں اکثر الو بولتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں الو بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس موقع پر میرا وہ مشہور زمانہ شعر پڑھنے کی بڑی شدت سے جی چاہا۔ برباد چمن کرنے کے لیے بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں اس شعر کا گلا گھونٹ دیا۔ ملک ریاض کی رائے میرے حق میں جاری ہے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے بھی یہ طریقہ بڑا پرانا ہو گیا ہے۔ اس قسم کے طریقوں پر عمل درآمد آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے امید نہیں چودھری صاحب جیسے ماڈرن آدمی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوں گے۔ کیوں چودھری صاحب؟ میں ان لوگوں کی طرف گھوم گیا۔ سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ عالم شیر ایک کرسی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بدمزگی کے آثار تھے۔ ملک ریاض میری مزید صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب ہمارے آدمیوں کے ساتھ آئے تھے اور اکیلے آئے تھے۔ ہم نے اطمینان کر لیا تھا، کوئی ان کے پیچھے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت ہوا ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی احتیاط پسندی پر خود بغیر نہ رہ سکا۔ کبھی کبھی احتیاط پسندی بہت کام آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہی سمجھنا بہتر تھا کہ شکار نہایت معصومیت سے جال میں آ گیا تھا۔ عالم شیر گویا ملک ریاض کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے بولا، ملک یار، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، یہ بڑا خطرناک ہے اور بہت تیز ہے۔ اس کے آدمی چھری اگر معاملہ کسی چھوٹے موٹے ٹولے کا ہوتا تو میں نمٹ لیتا۔ تم اطمینان رکھو میرے بارش چاند۔ ملک ریاض کے کندھے پر تھپکی دی۔ یہ ملک ریاض کا علاقہ ہے، یہاں بڑوں کی خطرناکیاں دھری رہ جاتی ہیں۔ کوئی اجنبی چہرہ یہاں بھی نہیں چھپ سکتا اور ہماری اجازت کے بغیر سرعام گھوم پھر نہیں سکتا۔ اول تو چودھری صاحب کو ہمارے ساتھ روانہ ہونا کسی قسم کی گڑبڑ کا بالکل شک تک نہیں تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا نا چودھری صاحب؟ اس نے براہ راست مجھے مخاطب کیا۔ بالکل، میں نے اعتراف کیا۔ اگر بالفرض چودھری صاحب بہت احتیاط پسند بھی ہیں، ملک ریاض نے عالم شیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور انہیں بعد میں اپنے آدمیوں کو یہاں پہنچ کر ادھر ادھر کہیں چھپ کر ہدایت کر رکھی تو ہو تب بھی انہیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ان آدمیوں کی لاشیں بھی غائب ہو چکی ہوں گی۔ یہ علاقہ وفادار ہے۔ ہمارے دشمنوں کو تو یہاں کی زمین اس طرح ہے جیسے مکھی کو چھپکلی۔ واہ واہ، کہ مثال دیتی ہے میڈا سائی۔ نورو ماچھی لہک کر ملک ریاض کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا۔ ملک نے نگاہوں سے اسے گھورا۔ شاید اس وقت وہ اپنی تعریف سے محظوظ ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ بظاہر پرسکون تھا۔ اس کے اعصاب والٹن کے تاروں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا چودھری صاحب؟ ملک ریاض نے بڑی مٹھاس اور بڑے احترام سے پوچھا۔ بات یہ ہے ملک صاحب، میں نے اپنے دونوں معاملوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ایک خطرناک ڈاکو، ایک کرپٹ اور سیاست میں حصہ لینے والے جاگیردار اور درمیانے درجے کے ایک اسمگلر کے درمیان کیا گٹھ جوڑ ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ تینوں معززین کن مفادات کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے پہلے بھی اکٹھے ہوتے رہیں اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے رہے ہوں گے، لیکن میں نے زندگی میں بہت پہلے ایک اصول بنا لیا تھا اور آج اس پر سختی سے کاربن چلا آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملک ریاض کے لہجے میں مٹھاس سے لپٹا ہوا زہر تھا۔ بڑے لوگوں کی یہی تو شان ہوتی ہے، اس سنہرے بالوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ سختی سے ان پر کاربند رہتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے، وہ اصول کیا ہے؟ میں تمہارے لہجے سے گھٹیا طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، میں نے ملامت سے کہا۔ بہت پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا، خواہ جان چلی جائے، کیونکہ جو لوگ ایک بار بلیک میل ہوتے ہیں وہ زندگی بھر بلیک میل ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ واہ واہ، کیا برسوں کے تجربات کا نچوڑ ارشاد فرمایا ہے۔ ملک ریاض نے جھومنے کی اداکاری کی۔ میں نے اس کے انداز پر توجہ دیے بغیر بات جاری رکھی۔
برسوں پہلے میں نے اپنی زندگی سے رفتہ رفتہ ان کمزوریوں کو یوں جھٹک دیا تھا جس کی بنا پر مجھے بلیک میل کیا جا سکتا تھا۔ بلیک میل بہت سے الفاظ ہیں اور اس میدان میں واقع ہزاروں زاویوں سے طبع کی جا سکتی ہے۔ آپ جیسے لوگ تو ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ میں ہاتھ میں ہاتھ پھنسائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور یوں کرتے کرتے میں نے کن اکھیوں سے گھڑی دیکھی۔ مجھے 2 منٹ اور گزارنا تھے۔ الو کی آواز کا سگنل دیے مجھے 5 منٹ سے نہیں ہوئے تھے۔ ملک ریاض کی نظر میں بھی اس قسم کی کوئی پرانی اور آؤٹ ڈیٹڈ تھی، لیکن میں نے پرانی چیزوں کو نئی والی جھمیلوں میں بھی ہمیشہ کارآمد پایا تھا۔ ویسے بھی میں ماضی کے ساتھ زندہ رہنے والا آدمی تھا۔ قدامت اور جدت کا امزاج مجھے لگتا تھا۔ نئی اور پرانی چیزوں کو گڈمڈ کر کے میں نے اکثر بڑے کارآمد نتائج حاصل کیے تھے۔ ملک ریاض اس بار ذرا سنجیدگی سے بولا، اس دنیا میں کسی کی بھی زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ اسے کسی بھی زاویے سے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ کافی حد تک تمہاری بات درست ہے، میں نے تسلیم کیا۔ تو اس ڈر سے ابھی تک شادی کرتے ہوئے بھی جھجک رہا ہوں کہ بچے انسان کے پیروں کی زنجیر ہوتے ہیں، اس کی کمزوری بھی سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی انہیں اغوا کر کے بھی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ وہ کہ میری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی مجھے میری آئیڈیل لڑکی نہیں ملی۔ اگر ملی تو کسی اور طرف جا نکلی، واپس آئی تو مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہوئی۔ لیکن اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہی کمزوری پالتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ میں نے غیر محسوس طور پر ایک نظر پھر گھڑی کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی انسان کی زندگی میں سب سے بڑی کمزوری اس کی اپنی جان ہے، جسے یرغمال بنا کر اسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے، جو اس وقت تم کر رہے ہو۔ لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اس پہلو سے بھی بلیک میل نہ ہونے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ میں نے اپنا یہ یقین پختہ کر لیا ہے کہ جان اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک اس کی مرضی نہ ہو کوئی اسے نہیں چھین سکتا۔ جب سے یقین کی یہ پختگی حاصل ہوئی ہے تب سے زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے۔ خوف بہت کم ہو گیا ہے۔ شہر میں بغیر محافظوں کے پھرتا ہوں، حالانکہ شہر میں سیٹھ عالم شیر جیسے 3rd کلاس دشمن بھی موجود ہیں، اور میری پل پل کی حرکات و سکنات کی خبر رکھنے والے نادیدہ لوگ بھی، جو کسی اور ہی سیارے سے آئی ہوئی مخلوق لگتے ہیں۔ ملک ریاض مجھے گھورتے ہوئے بولا، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اتنی لمبی تقریریں سن کر بھی آدمی کو کچھ حاصل نہ ہوا تو کیا فائدہ؟ آپ ان تقریروں کا خلاصہ بتا دیں چودھری صاحب۔ کمال ہے، خلاصہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ملک صاحب۔ خلاصہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کو 50 لاکھ تو کیا 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بات اصول کی ہے۔ میں 50 لاکھ روپے کسی ہاسپٹل، کسی یتیم خانے کو عطیے کے طور پر دے سکتا ہوں، تمہیں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم 50 لاکھ لیں گے بھی نہیں۔ ملک ریاض اطمینان سے بولا، اب ہم 1 کروڑ لیں گے، اور اس طرح لیں گے جس طرح میرے جانثار دوست نورا ماچھی اور عالم شیر تجویز کریں گے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا طریقہ فیل ہو گیا ہے۔ میں اب معاملہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ یہ لوگ رقم وصول کرنے کا فن بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے گویا بات ختم کر دی اور سگریٹ سلگانے لگا۔ نورا ماچھی ایک مونچھ کو بل دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی رائفل کرسی ہی کے سہارے کھڑی چھوڑ دی تھی اور اپنا کوئی ریوالور وغیرہ بھی نہیں نکالا تھا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ 4 آدمیوں نے مجھے کور کیا ہوا تھا۔ 4-5 آدمی اور بھی ہتھیار بدست تھے۔ صرف ملک ریاض غیر مسلح اور بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی زحمت اٹھانا ضروری نہیں تھا، ہر کام اس کے اشارے پر ہو سکتا تھا۔ نورا ماچھی نہایت ڈرامائی انداز میں قدم اٹھاتا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی حقیقتاً ذرا تشویش ہونے لگی تھی۔ ہمارے طے شدہ طریقہ کار کے حساب سے تقریباً آدھا منٹ اوپر ہو چکا تھا۔ آدھا منٹ نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگی کا فیصلہ کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے غیر محسوس طور پر اپنے اور ریوالور برداروں کے درمیان فاصلہ ناپنے کی کوشش کی۔ 2 ریوالور بردار ڈاکو کچھ دور تھے، لیکن 2 بالکل قریب تھے۔ درمیان کی خالی پٹی پر نورا ماچھی چلا آ رہا تھا اور ان 5 کی نظر مجھ پر تھی۔ کسی کارروائی کا خطرہ مول تو لیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے محض ایک ثانیہ کو ان کی توجہ ہٹانے کے کوئی سبب بن جاتا تو بہتر تھا۔ میرے لیے وہ ایک ثانیہ کی مہلت کافی ہوتی، ورنہ خطرات بہت زیادہ تھے۔ میری کھوپڑی یا سینے میں سوراخ ہونے کا بڑا قوی امکان موجود تھا۔ ضائع کرنے کے لیے بھی میرے پاس ایک لمحہ نہیں تھا۔ اگر نورا ماچھی عین میرے سامنے آن پہنچتا تو میرے لیے کوئی قدم اٹھانا اور مشکل ہو جاتا، لیکن عین اسی لمحے اسی برجی کے عقب میں چھت کی دیوار سے ایک ہیولے نے سر ابھارا، جس کے پیچھے کچھ دیر پہلے تک عالم شیر چھپا ہوا تھا۔ چھت کا وہی ایک کونا ایسا تھا جہاں نگرانی کے لیے کوئی آدمی تعینات نہیں تھا۔ ہیولا دونوں ہاتھ دیوار پر پھنسا کر اوپر اٹھا اور بے آواز طریقے سے بلی کی طرح چھت پر کود آیا۔ اس کے ساتھ ہی بیک وقت 2 کام ہوئے۔ ایک تو کہیں دور بہت زوردار فائرنگ شروع ہو گئی، دوسرے میرے پاس کھڑے ہوئے دونوں ڈاکو تقریباً ایک ساتھ اچھل کر دور جا گرے، جنہوں نے ریوالور میری کھوپڑی کی طرف بلند کیے ہوئے تھے۔ خاموش رائفل کی گولیاں انہیں چاٹ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کا ریوالور چل گیا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے کھڑے تھوڑا سا نیچے کو کھسک چکا تھا۔ اس کے باوجود گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزری۔ اگر میں ذرا سا بھی سیدھا کھڑا ہوتا تو میری کن پٹی میں سوراخ ہونا لازمی تھا۔
وہ مہلت میرے لیے کافی سے زیادہ بھی تھی۔ 2 فائرنگ کی آواز نے سب کو چونکا دیا تھا، لیکن ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اتنی دور ہونے والی فائرنگ سے میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ڈاکو اچھل کر دور کس طرح جا گرے تھے۔ مجھ سے ذرا دور کھڑے ہوئے تھے تو ڈاکوؤں کے ریوالور گرجے، لیکن اس وقت تک میں ایک گھٹنے کے بل بیٹھ چکا تھا۔ دوسرے انہوں نے اپنے سردار نورو ماچی کو بچانے کے لیے زاویہ بدل کر فائر کیے تھے۔ گولیاں نہ جانے کہاں سے گزریں۔ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی نورو ماچی زخمی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے اپنی کوئی گن وغیرہ بھی نکالنے کی کوشش کی۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میری لات نے اسے کیسے کس دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا اور عقب سے اس کی گردن میری گرفت میں تھی، اور اس کو نکالنے کے لیے جو ہاتھ جیب کی طرف بڑھا تھا وہ میرے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ اس دوران دوسرے 2 ڈاکو جن کے ریوالوروں کی طرف میرا رخ تھا، غالباً کسی ایسی پوزیشن پر پہنچنے کے لیے لپکے جو نوروں کو گزن پہنچائے بغیر مجھے نشانہ بنا سکیں، لیکن ان کی یہ بات کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ گولی چلانے سے پہلے ہی ڈھیر ہو چکے تھے۔ اس وقت تک کسی کی سمجھ میں صحیح طور پر نہیں آ سکا تھا کہ چھت پر کون ہے۔ وہ حیالہ اسی برجی کی آڑ میں ہو چکا تھا جس کے پیچھے عالم شیر چھپا ہوا تھا۔ یہ احساس سب سے پہلے غالباً عالم شیر کو ہوا کہ میرے لیے کوئی چھت پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے کرسی سے چھلانگ لگا کر میز کو الٹتا ہوا رکوع کی سی حالت میں ایک دوسری برجی کے تیلے دوڑا۔ اس دوران وہ نیفے سے ایک لمبا سا ریوالور نکال چکا تھا، لیکن اسے بھی ریوالور کے استعمال کا موقع نہیں ملا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کہیں دور جا گرا اور اس کے ساتھ اس کا بازو بے جان انداز میں جھول گیا۔ اسے گولیوں کی زد سے بچانے کے لیے وہ فرش پر گرا اور اس سے لڑکتا چلا گیا۔ ایک ڈاکو کے پاس ہلکی مشین گن بھی تھی، وہ اسے یوز کرنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے غالباً اس کی کن پٹی پر لگی۔ وہ پٹ سے اس طرح گرا کہ سب مشین گن اس کے ہاتھ میں ہی گری۔ یہ سب کچھ تقریباً بیک وقت ہی ہوا تھا۔ برجی کے قریب لینے والے ہیولے کو میں نے پہچان لیا تھا۔ وہ یقیناً آفتاب میرے خاص ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ وہ بہت اچھے وقت پر آیا تھا۔ صورتحال کو اس نے کم سے کم وقت میں بہت اچھی طرح سمجھا تھا اور اس کی کارکردگی بہت شاندار رہی تھی۔ اس نے اکیلا ہوتے ہوئے بھی ایک اجنبی جگہ پر صرف انہی لوگوں کو بر وقت نشانہ بنایا تھا جنہیں نشانہ بنانا بہت ضروری تھا۔ اس کی چلائی ہوئی کسی بھی گولی کو ایک بھی تاخیر ہو جاتی تو صورتحال میں نہ جانے کتنا فرق پڑ جاتا۔ فائروں کے درمیان وقفہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اگر لڑائی ہوتی، کسی ماہر کو اس وقت تک صورتحال پر توجہ دینے کی فرصت نہ تھی۔ شاید یہی سمجھا تھا کہ بیک وقت کئی آدمی چھت پر کود آئے ہیں۔ آفتاب نے آ کر چند سیکنڈ میں پانسا پلٹ دیا تھا۔ مجھے زیادہ اطمینان لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس نے صحیح معنوں میں بہت اچھی کارروائی کی تھی۔ ملک ریاض فرش پر گر کر ساکت ہو چکا تھا۔ وہ سینے کے بل لیٹا ہوا تھا اور یہ اس نے عقل مندی کی تھی۔ اس کے پاس غالباً کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ہر وقت دوسروں پر انحصار کرنے والوں کے لیے ایسی صورتحال بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نورو ماچی میری گرفت میں تھا۔ میں نے اسے جیب کی طرف ہاتھ لے جانے سے روک دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں خود بھی اپنا مشین پسٹل یا خنجر وغیرہ نہیں نکال سکتا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں اور جسم کی پوری قوت نورو ماچی کے قابو میں رکھنے میں صرف ہو رہی تھی۔ وہ کسی ارنے بھینے سے کم نہیں تھا۔ ذرا سی ڈھیل پاتے ہی وہ نہ صرف میری گرفت سے نکل سکتا تھا بلکہ مجھے بڑی مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا۔ ہر وقت ہتھیاروں اور اپنے گرد موجود ساتھیوں پر انحصار کرنے والے لوگ اگر جسمانی طور پر بہت طاقتور ہوں تب بھی رفتہ رفتہ انہیں زنگ لگتا جاتا ہے۔ ہاتھ پیروں سے وہ کوئی کارنامہ دکھانے کے زیادہ اہل نہیں رہتے، لیکن نورو ماچی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ آج رات اس نے خوب پی تھی، نشے میں دھت رہا تھا، پھر افروز کے ساتھ درندگی کے مظاہرے میں بھی وہ اپے سے باہر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے جسم میں ذرا سا بھی ارتعاش نہیں تھا۔ میں اسے کھینچ کر ایک طرف کو لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاؤں ہاتھی کی طرح مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ وہ اس فکر میں تھا کہ مجھے کمر پر اچھال کر اپنے سامنے پھینک دے، لیکن میرے پاؤں بھی اپنی جگہ سے اکھاڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ عالم شیر یا بچ جانے والا ایک ڈاکو اپنی گن تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ان کے لیے ایک لمحے کی مہلت بھی کافی تھی۔ اس ڈاکو نے جان بچانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے اور آفتاب نے کمال خوشخلقی اور رسول پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس کی رائفل اس کے پیروں میں ہی پڑی تھی۔ نورو ماچی شکنجے میں پھنسے ہوئے درندے کی طرح کھرکھرا رہا تھا اور زور آزمائی میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑ رہی تھیں۔ میں نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی زیادہ زور مت لگاؤ نورو، گردن ٹوٹ جائے گی، لیکن اس پر میرے مشورے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے زور آزمائی جاری رکھی۔ میں اس کی گردن توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس ٹیکنیک میں اس کی اپنی طاقت ہی اس کی گردن ٹوٹنے کا سبب بن سکتی تھی۔ میں نے اس کی گردن ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس کی پیٹھ پر گھٹنا رسید کیا، لیکن اس حرکت سے میرا وہ توازن خراب ہو گیا جس کے تحت میں نے اسے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر میری گرفت میں آ گیا، لیکن پھر اس نے اچانک ہی گھومتے ہوئے اس نے اندھا دھند مجھے لات رسید کرنے کی کوشش کی۔ اس کی لات سے بچنے کی کوشش میں گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مجھ پر تھا۔ ریوالور نکالنے کی کوشش نہ اس نے کی تھی اور نہ ہی میں نے۔ ہمارے پاس اتنی مہلت ہی نہیں تھی کہ پلک جھپکتے میں رخ بدل لینے والی
کشمکش تھی۔ اس نے چیتے کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی تھی اور اس کے آہنی ہاتھ سیدھے میری گردن کی طرف بڑھے تھے۔ صرف چند سیکنڈ اس سے الجھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غیر معمولی قوت کا مالک تھا۔ اس کا جسم لوہے کی طرح سخت تھا، یہی ایک طرح سے اس کی خامی بھی تھی۔ اس کے جسم میں لچک نہیں تھی۔ وہ مجھ پر گرا تو مجھے یہی لگا جیسے لوہے کی ایک سل مجھ پر گر پڑی ہو۔ قطعی اضطراری طور پر میں نے اپنی گردن اس کے ہاتھوں کے شکنجے میں جانے سے بچانے کے لیے پوری قوت سے اسے اپنے گھٹنوں پر اچھال دیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں رہا تھا کہ اس وقت ہم چھت کی دیوار کے بالکل قریب تھے، جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے نورو ماچی کی چیخ سنی۔ میں نے اسے صرف ایک لمحے کے لیے اڑتے ہوئے ریچھ کی طرح ہوا میں بلند ہوتے دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا تھا اور پھر نشیب سے بھت کی زوردار آواز سنائی دی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نیچے جا گرا تھا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر چھت کی دیوار سے جھانکا۔ حویلی 2 منزلہ تھی اور پرانی تعمیر میں منزلیں ذرا اونچی ہوتی ہیں۔ حویلی کے ارد گرد زمین کچی ہی تھی لیکن نرم نہیں تھی۔ نورو ماچی جہاں جا گرا تھا وہاں ایک بڑی سی گٹھری کی صورت میں ساقط ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ فولادی جسم کا مالک تھا، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ اس کے جسم میں بڑی توڑ پھوڑ ہوئی ہوگی۔ کھیل ختم ہو چکا تھا اور اس میں پورا 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ میں پلٹ آیا۔ آفتاب بھی برجی کے عقب سے نکل آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں جرمن لیوگر تھے۔ اس نے ٹھوکروں سے 2 گنے دور کر کے ایک کونے میں پہنچا دی جن تک ملک ریاض عالم شیر زندہ بچ جانے والے ڈاکو کی رسائی ہو سکتی تھی۔ میں نے عالم شیر کو گریبان سے پکڑ کر آگے گھسیٹا اور ملک ریاض کے قریب پہنچ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑا۔ ایک جھٹکے سے میں نے دونوں کو بیک وقت کھڑا کیا۔ ملک ریاض کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ اس طرح میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ اسے گو کہ ذرا سی چوٹ بھی نہیں لگی تھی اور نہ ہی کوئی گولی اسے چھوتی ہوئی گزری تھی۔ تو فنیشنگ ٹچ لگا لیں، ورنہ جو کچھ بھی ہوگا اس سے تمہیں حقائق کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ اگر یہ علاقہ قصبے سے اتنا دور نہ ہوتا تو شاید اب تک یہاں آمد و رفت شروع ہو جاتی۔ اسی اثناء میں ایک طرف سے ایک جیپ اور دوسری طرف سے ایک سفید کار ہماری طرف بڑھتی دکھائی دی۔ چند لمحے بعد ان گاڑیوں میں منیر، مسعود اور صفدر اور سلیمان بھی ہمارے قریب آ پہنچے۔ جیپ کے اسٹیئرنگ وہیل پر ٹونی تھا۔ وہ سب تھوڑے بہت ہی مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بالوں اور کپڑوں میں کہیں کہیں گھاس پھوس، تنکے اور پتے پھنسے ہوئے تھے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ ان میں سے کوئی معمولی زخمی بھی نہیں تھا۔ آپریشن مشکل تو ثابت نہیں ہوا؟ میں نے ٹونی کا کندھا تھپکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، یہ تو بالکل آسان شکار تھے، ٹونی بولا۔ یہ لوگ اصل میں اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ جنگل کے بادشاہ ہیں اور کوئی دوسرا جنگل کا بھیدی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی خوش فہمی کا ایک لحاظ سے وجہ ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اگر پولیس کبھی انتہائی مجبور ہو کر کسی وجہ سے ان کے خلاف آپریشن پر کمر باندھ بھی لے تو وہ بیچاری ایسے ہی جنگلوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتی رہ جاتی ہے۔ صفدر مسکراتے ہوئے بولا۔ سر، ویسے بھی ان کا حساب تو کچھ یوں ہوتا ہے کہ 5 ڈاکو کے لیے 500 پولیس والے روانہ ہوتے ہیں اور مہینوں پہلے سے منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں۔ اخباروں میں بڑی بڑی خبریں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ یہ گویا ڈاکوؤں کو خبردار کرنے کا بندوبست ہوتا ہے کہ برادران کہیں ادھر ادھر نکل جائیں۔ اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیجئے، ہم آنے والے ہیں۔ اگر اخباروں میں خبریں نہ چھپیں تو پولیس میں موجود ان کے مخبر ہی انہیں خبردار کر دیتے ہیں اور اتنے ڈاکو نہیں مرتے جتنے بیچارے پولیس والوں کی لاشیں واپس آتی ہیں۔ منیر نے اپنی رائفل سیٹ کے نیچے کھسکاتے ہوئے کہا۔ سر، ایک آدھ ڈاکو تو ہم سے بھی بچ کر نکل گیا ہے، سلیمان نے بڑے افسوس سے اطلاع دی۔ ایک سائڈ کور کرنے سے رہ گئی تھی، ہمارے ساتھ ایک آدمی اور ہوتا تو۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کا افسوس مت کرو، میں نے اسے تسلی دی۔ ڈاکوؤں کے سرپرستوں کو صحیح طور پر اطلاع دینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے کہ ان پر کیا گزری۔ انہیں صرف لاشیں ہی نہ جمع کرنی پڑیں، ایک آدمی زندہ بھی واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی ہمارا تو یہ پروگرام ہی نہیں تھا، میں نے تو احتیاطاً تم لوگوں کو یہاں آنے کی ہدایت کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے۔ یہ ڈاکوؤں کا شکار تو بس یوں ہی ہو گیا۔ پھر میں نے حویلی کی طرف دیکھا۔ ابھی تک حویلی میں ہلچل شروع نہیں ہوئی تھی، شاید وہ لوگ ابھی تک سنبھل نہیں پائے تھے۔ جہاں جہاں بند تھے وہاں سے ابھی نکل نہیں سکے تھے۔ میں نے ٹونی سے کہا، صبح کا اجالا پھیلنے والا ہے، تم لوگ نکل چلو، میں قصبے سے ہوتا ہوا آؤں گا۔ میں ذرا اپنے بچپن کے ایک دوست سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار پہلے بھی یہاں آیا تھا تو اس کی طرف جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ٹونی نے قدرے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہے بغیر نہ رہ سکا، سر یہ کوئی موقع ہے بچپن کے دوست سے ملنے جانے کا؟ خیر خطرہ ٹلا نہیں ابھی، ملک ریاض کے پاس اور بھی بہت سے آدمی ہوں گے۔ اب آپ کا اکیلے زیادہ دیر اس علاقے میں موجود رہنا ٹھیک نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی نکل چلیے۔ ملک ریاض اور اس کے آدمیوں کو تو ابھی لاشیں جمع کرنے اور اس جھٹکے سے سنبھلنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، تب تک میں بھی تم لوگوں کے پیچھے آ جاؤں گا۔ ویسے بھی ان لوگوں کو اس وقت جو سبق مل چکا ہے، اس کے بعد وہ مجھ اکیلے پر بھی ہاتھ ڈالے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ ضرور سوچیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی یہ علاقہ صرف ملک ریاض کا ہی نہیں ہے، اور بھی لوگوں کا ہے۔ یہ درست ہے کہ میری کوئی حویلی یا زمینیں نہیں ہیں، لیکن میرا بچپن تو یہاں گزرا ہے نا، یہاں کے کوچہ بازار پر کچھ میرا بھی حق ہے، ان سے میری بھی کچھ آشنائی ہے۔
سر اب میں کیا کہوں، ٹونی بھی مسکرا دیا۔ آپ مرضی کے مالک ہیں، میں تو آپ کو یہ نصیحت بھی نہیں کر سکتا کہ ہوشیار رہیے گا، کیونکہ ہوشیار رہنا تو خود ہم نے آپ سے سیکھا ہے۔ بہرحال آپ اجازت دے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے رہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ جہاں تم لوگوں کی ضرورت تھی وہاں تم نے اپنا کام عمدگی سے انجام دے دیا، اب تم لوگ روانہ ہو جاؤ۔ جیپ اور سفید کار دھول اڑاتی آگے پیچھے تیزی سے روانہ ہو گئی۔ اپنی گاڑی کی طرف جانے سے پہلے میں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا۔ ملک ریاض اور عالم شیر دیوار کے عقب سے سر نکالے نیچے دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی گن وغیرہ ہوتی تو وہ ضرور ہم پر فائر کر چکے ہوتے۔ وہ نیچے بھی نہیں آ سکتے تھے کیونکہ سیڑھیوں کا دروازہ بند تھا اور ان کے بچے کچھ آدمی نیچے کہیں بند تھے۔ نور و ماچی خون میں لت پت ایک طرف بے ہوش پڑا تھا۔ ملک ریاض اور عالم شیر نے مجھے اوپر کی طرف متوجہ پا کر جلدی سے سر دیوار کے پیچھے کر لیے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ میں ان پر گولی چلا دوں گا۔ میں نے قدرے بلند آواز سے کہا، احمقو، اگر تمہارا بھی قصہ پاک کرنا ہوتا تو اسی وقت نہ کر دیتا جب میں اوپر تھا۔ یہ میں نے تمہیں ایک موقع دے کر جا رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ آئندہ پنگا لوگے تو جان بخشی نہیں ہوگی۔ انہوں نے میری آواز تو یقیناً سن لی ہوگی لیکن دیوار کے عقب سے سر نہیں نکالا۔ میں حویلی کی بغلی دیوار کی طرف آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات اس میدان میں زندگی کے ہنگامے جمع تھے اور صبح دم اجالا کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ انسان بھی زندگی کا عجب تماشا بنائے رکھتا تھا۔ قصبے کے قریب پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں تھوڑی بہت ترقی تو ہوئی تھی لیکن ایسی کوئی نمایاں تبدیلی بہرحال نہیں آئی تھی۔ وہی اونگتی ہوئی کچی پکی گلیاں تھیں، وہی آوارہ کتے، وہی نیم پختہ مکانات۔ گلیوں میں اکا دکا افساد کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اور وہ مڑ مڑ کر میری گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جن کتوں کے آرام میں میری گاڑی کی وجہ سے خلل پڑا تھا انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ ایک آدھ تو کچھ دور تک گاڑی کے پیچھے دوڑا بھی آیا۔ ٹونی نے درستی کہا تھا، میں نے اپنے بچپن کے دوست سے ملنے کے لیے عجیب ہی وقت کا انتخاب کیا تھا۔ میری گاڑی ہی نہیں، میرا سوٹ بھی مٹی میں لتھڑا ہوا تھا، لیکن تھوڑی سی جھاڑ پوچھ کے لیے اور اس کے بعد یہ حلیہ بھی کم از کم ایک قصبے کے لیے تو خاصا معززانہ ہی قرار تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھ جیسا آدمی جو شہر کے جھیلوں میں اور اتنے بہت سے کاموں کے ساتھ کسی نہ کسی بدخواہ کی کھینچا تانی میں بھی پھنسا رہتا ہے، اس قسم کے کاموں کے لیے صرف سوچتا ہی رہتا تھا، ان کے لیے کبھی وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ اس قسم کے کام اگر ہو سکتے تو بس اچانک ہی ہو سکتے تھے۔ اس وقت گو کہ اعصاب ذرا منتشر تھے، ذہن کچھ الجھا ہوا تھا۔ میں ہلکی سی خون ریزی اور موت و زندگی کی چند لمحے کی کشمکش سے گزر کر آ رہا تھا، لیکن ریاض احمد عرف راجو کا خیال اچانک ہی ذہن میں آ گیا اور دل سے اس سے ملنے کو بے چین ہو گیا۔ وہ میرے بچپن کا تو دوست تھا جس کے ساتھ کچے پکے سینما ہال میں زندگی کی اولین فلمیں دیکھی تھیں، آنکھوں میں معصوم خواب سجائے تھے اور نہر کے کنارے شوٹنگ کی تھی۔ گلی کوچے ذرا بدلے بدلے سے لگ رہے تھے، بہت سی چیزیں، بہت سی نشانیاں خود میرے ذہن سے محو ہو گئی تھیں۔ ایک بار پہلے بھی مجھے ذرا سی دیر کے لیے یہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا لیکن وہ بات بھی خاصی پرانی ہو چکی تھی۔ اس وقت میں ریاض احمد عرف راجو سے ملنے نہیں جا سکا تھا جس کا مجھے بڑا افسوس تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے وہ گلی تلاش کی جس میں راجو کا گھر تھا۔ میں کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، مجھے خود سے شرم آ رہی تھی۔ انسان جہاں پیدا ہوا تھا، پلا بڑا ہو، جہاں کے ذرے ذرے میں ایک مفلس کی یادوں کا خزانہ بکھرا پڑا ہو، کم از کم وہاں تو اسے کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی۔ آخر کار میں اس گلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا جس میں راجو کا گھر تھا۔ وہ بھی دوسری بہت سی گلیوں کی طرح ایک تنگ اور ناہموار گلی تھی۔ بچپن میں یہی گلیاں بہت کشادہ اور کھلی کھلی لگتی تھی۔ گاڑی بمشکل اس گلی میں داخل ہوئی۔ 2-3 تنگ دھڑنگ سے بچے بھی پیچھے لگ گئے جو نہ جانے الاسباس کیوں کر گھروں سے نکل آئے تھے۔ راجو کا مکان پہچان کر میں نے اس کے سامنے گاڑی روکی۔ گلی میں خاص تبدیلیاں نہیں آئی تھیں۔ راجو کا مکان بھی جوں کا توں تھا، وہی اینٹوں کی دیوار، وہی ٹاٹ کا پردہ، وہی صحن سے جھانکتا ہوا شہتوت کا درخت، وہی دروازے پر بیٹھا ہوا کالے رنگ کا کتا۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ پہلے یہاں بیٹھا ہوا کتا کتھی رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ چلو کم از کم اتنی تبدیلی تو آئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی خواب چند لمحے کے لیے ٹوٹ گیا تھا، چند لمحے بعد خواب کا سلسلہ جڑ گیا تھا، میں پھر اسی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ گزرے ہوئے ماہ وصال گویا میرے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے یہ گمان بھی گزرا کہ میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہ شاید میری اپنی نہیں تھی، میرے جسم پر موجود سوٹ بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ میں تو در حقیقت ایک اٹنگی سی شلوار قمیض پہنے انہی گلیوں میں بھٹکنے والا 9 عمر سا لڑکا تھا۔ راجو کے دروازے پر بیٹھا ہوا کالا کتا متذبذب سے انداز میں بھونکنے لگا۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوہے کی کنڈی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے لباس سے گرد جھاڑ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔